बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आज छठा रोज़ा इंशाअल्लाह ताला और छठा पारा। छठा पारा जो है, छठा पारा जो है, ये दो हिस्सों पे है। इसमें पिछली कंटिन्यूएशन जो सूरह निसा की आ रही है वो कुछ अंदर आती है और फिर उसके बाद वो सूरह मायदा शुरू हो जाती है। इनके कुछ हिस्से तक सूरह निसा, फिर उसके बाद सूरह मायदा। सूरह निसा जो है ये मुनाफिकीन का जो जराइम है उनका जिक्र करिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट जराइम हैं और ये आज के ज़माने तक चल रहे हैं। हज़रत ईसा को कत्ल करने की कोशिश की गई और फिर सूली के ऊपर अल्लाह ताला जो है वो उनको आसमानों के ऊपर ले गया। इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं जो कि इस वक्त तो टाइम नहीं है बताने का कि वो उसकी इनकी शक्ल का था या अल्लाह ताला वहाँ से ले गया। मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला उनको आसमानों तक ले गया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग जो बात कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो खुदा भी हैं, बेटे भी हैं और रूह मुक़द्दस भी हैं। अल्लाह ताला इससे बड़ा क्या कहना चाहिए गुस्सा खाते हैं कि ये किस तरह की बातें हैं, ये कुफ्र की बातें और जहालत की बातें करते हैं। द सन एंड द फादर एंड द होली गोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अल्लाह ताला ने इंतहाई क्लैरिटी के साथ जो है वो उसकी तरदीद कर दी है। फिर सूरह मायदा शुरू होती है। मायदा बुनियादी तौर पे ये आपको बड़ी अजीब लगेगी बात और मुझे आई एम श्योर कि शेख मेरे जो हैं वो इस बात को शायद एक्सप्लेन करें। ये मायदा बुनियादी तौर पे वो लास्ट सपर है जो कि हज़रत ईसा के डिसाइपल्स ने अल्लाह ताला के इस वली के साथ बैठ के किया था। आप पेंटिंग्स भी देखते हैं जिसमें कि एक लंबी पेंटिंग्स हैं, हज़रत ईसा दरमियान में बैठे हैं और सारे डिसाइपल्स बैठे हैं। द लास्ट सपर के ऊपर ये मायदा रखी गई। ये कनेक्टिविटी जोड़ बताता है कि पिछले मज़ाहिब के जो रवायतें हैं उनके साथ दीन का और कुरान का कितना ताल्लुक़ है और हम उसी कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं। फिर मायदा में यहूद जो थे वो अल्लाह को मुसलमानों को कहते थे बनी इसराइल की रवायतों में कि यौम ईद मनाते हम वो जब अल्लाह ने तुम्हारे कुरान में ये आयत दे दी कि मैंने आज तुम्हारा दीन जो है ये मुकम्मल कर दिया। ये इतनी खूबसूरत और हसीन है। फिर हलाल हराम का जिक्र जो है अल्लाह कर रहा है। हराम अल्लाह ताला ने किन को कहा? जो मुर्दार चीज़ें हैं वो हराम है, जो खून है वो हराम है, जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया वो हराम है, और खंजीर जो है ये हराम है। और हराम से वो है जो कि मेरे नबी ने फरमाया कि हराम है। लेकिन मौत अगर आ रही हो तो आप इन हराम चीज़ों को कुछ देर के लिए अपने ऊपर जायज़, में हलाल नहीं कह रहा, जायज़ करार दे सकते हैं। फिर इसमें बड़ा लंबा और बड़ा खूबसूरत वाक़या जो है वो हाबील और काबील जो कि हज़रत आदम और अम्मा हव्वा के जो दो बेटे हैं इनको जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें दो चीज़ें जो है वो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो दफन करने का तरीका जो कौवे ने सिखाया वो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन दूसरा जो है वो ये कि भाई भाई को कत्ल कर सकता है अपनी नफ्स की ग़ुलामी के लिए। ये बड़ा एक अल्लाह करे कि शेख साहब इसके ऊपर भी बड़ी तवज्जो फरमाए। चोरी की सज़ा जो है वो नसारियों को यानी कि मसीहियों को अल्लाह ताला कहते हैं कि वो कौमें इसलिए तबाह हुई कि वो अपने कुरान के मुताबिक फ़ैसला नहीं करती थी। आज भी अगर गौर कीजिए तो हम चोरी की सज़ा गरीब के लिए और अमीर के लिए और क्यों रखेंगे? फिर यहूद और इंसान जो हमारे मसीही भाई और यहूदी हैं इन लोगों को अल्लाह ने कहा, जैसे मेरे मुँह से भी अभी निकला कि हमारे मसीही भाई हैं, अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। ये आपस में दोस्त हो सकते हैं लेकिन ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैं यहूदियों के ऊपर अल्लाह यानी कि अल्लाह लानत भेजता है। ये तबर्रा करना अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह कहते हैं मैं इन पे तबर्रा करता हूँ, लानत भेजता हूँ, इनसे मैं अपने आप को दूर करता हूँ क्योंकि ये नाफरमानी करते हैं, हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं और फिर बुराई से रोकते नहीं हैं। ये बात गौर कीजिए कि कितनी अल्लाह को बुरी लगती है कि आप किसी बुरी जगह पर हो, कोई बुरी बात हो, कोई बुरी महफिल हो, कोई बुरी हरकत हो, कोई बुरी अखलाकी बात हो, कोई बद अखलाकी की बात हो, आप उसको रोके ना। ये जो तबलीग है ये सब तबलीगों का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। शेख साहब जो ये आपको समझाते हैं और सीधा समझाते हैं, इस पे अल्लाह के रसूल की एक बात याद रखिएगा। अल्लाह कहता है जो मेरी और मेरे नबी की बात को आगे बढ़ाता है मैं उसके चेहरे को रोशन कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन।
ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ 5 پاروں کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ 6 پارے کے مضامین کا جائزہ اور تعلیمات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے اور زیادہ محبت عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آج انشاءاللہ 6 پارے کے حوالے سے گفتگو رہے گی۔ آئیے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اپنی بات کو شروع کرتے ہیں تعارف کے حوالے سے۔ تعارف وہی ہوتا ہے کہ کون سا پارہ ہمارے سامنے آئے گا اور کون سی رکوع اور کون سی آیات پر ہم گفتگو کریں گے۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر 6 کا مطالعہ۔ یہ ہر مرتبہ کا جملہ پہلے آ جاتا ہے اور اسکرین پر بعد میں آپ اس کو ملاحظہ فرما دیں۔ 6 پارہ آج ہمارے پیش نظر ہے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 21 تا سورۃ المائدہ رکوع نمبر 11، یہ رکوع ہیں جو اس 6 پارے میں شامل ہیں، اور آئیے آیات کا بھی تذکرہ کر دیں۔ سورۃ النساء آیات 148 سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82۔ نساء 148 سے مائدہ کی آیت نمبر 82 تک یہ وہ آیات ہیں جو قرآن حکیم کے 6 پارے میں شامل ہیں۔ مقاصد مطالعہ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی عام طور پر ہر نشست میں سیم ہی ہوا کرتے ہیں۔ پہلی بات، پارہ نمبر 6 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اوور ویو پورے پارے کا ہمارے سامنے مختصر وقت میں آ جائے۔ دوسری بات، منتخب آیات کا مطالعہ۔ ہمیشہ چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت قیمتی ہے، لیکن مختصر وقت میں چند آیات کا انتخاب کر کے ان کا ایک جائزہ اور ان کے تقاضے ہمارے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے مراد میں بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ اور آخری بات، زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، فقہی اعتبار سے نہیں بلکہ عمومی اعتبار سے کرنے والے کاموں کا ذکر جو چند آیات میں آیا ہوتا ہے، اور نہ کرنے والے کاموں کا بیان جو چند آیات میں آیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہم پروگرام کے آخر میں رکھتے ہیں۔ آئیے سورۃ النساء کی وہ آیات جو 6 پارے میں شامل ہیں ان کا جائزہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ النساء کی چند منتخب آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سورۃ النساء کی آیات کے جائزے میں سب سے پہلے آیات 153 تا 156، ان جرائم کا بیان جو یہود پر لعنت کا سبب بنے۔ یہود نے اللہ کی آیات میں تحریف کی، یہود نے پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا، یہود نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یہود نے اپنے انبیاء کو شہید کیا، معاذ اللہ۔ کئی جرائم مختلف مقامات پر قرآن حکیم نے بیان فرمائے، اس مقام پر بھی ان کے کچھ جرائم کا ذکر ہوا۔ پھر آیات 157 تا 159، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ قرآن کا ورژن ہے، قرآن کا بیان ہے، اور احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت سے قبل دوبارہ وہ تشریف لائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند فرمایا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ یہود معاذ اللہ ان کی جان کے درپے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سورہ نساء آیات 160 تا 161، یہود پر پاکیزہ نعمتیں کیوں حرام کی گئیں؟ بعض پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وہی نافرمانیاں پیغمبروں کا ساتھ نہ دینا، کتاب میں تحریف کرنا، اللہ کے دین کے اندر جو ہے وہ بہانے بنا کر دین کی حلیوں کو بگاڑ دینا، پیغمبروں کو شہید کرنا، معاذ اللہ۔ یہ ان کی جو حرکتیں اور جرائم تھی، اس کی وجہ سے ان پر پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کیا گیا۔ معلوم ہوا بعض چیزیں تو حلال ہوا کرتی ہیں، مگر اللہ قوموں پر روک دیتا ہے ان قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 162، یہود کے نیک لوگوں کے لیے بشارت۔ قرآن بڑا پیارا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں توازن ہے۔ یہود کے برے لوگوں کا اگر جرائم کا بیان آتا ہے تو ان میں اگر کچھ لوگوں میں خیر تھا تو قرآن ان کے خیر کو بھی نمایاں کرتا ہے اور ان کے لیے بشارت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آیات 163 تا 164، انبیاء کے پیارے ناموں کا گلدستہ۔ کئی مرتبہ قرآن حکیم میں ایک ہی مقام پر اللہ کے پیغمبروں میں سے کئی ایک کے ناموں کا تذکر آتا ہے، ایسا ہی ایک پیارا گلدستہ ان آیات میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 165، رسالت کا مقصد انسانوں پر اتمام حجت، یعنی لوگوں پر اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام واضح ہو تاکہ کل کوئی اللہ کے ہاں قیامت کے دن بہانے نہ بنائے۔ اس آیت کا بعد میں ہم مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 166 تا 169 سورہ نساء کی، قرآن کی حقانیت کا بیان جلالی اسلوب میں۔ اللہ کی طرف سے حق آ چکا، اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری لیے خیر ہے۔ بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 170،
تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت، یہودیت ہے، عیسائیت ہے یا دیگر لوگ جو عرب کے ماحول اور معاشرے میں موجود تھے، ان سب کو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 171، عیسائیوں کو اعتدال پر رہنے کی دعوت، مبالغہ کرنے سے روکا گیا۔ یہی نصارہ تھے جنہوں نے عقیدے میں مبالغہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے خدا قرار دے دیا، معاذ اللہ۔ عمل کے معاملات میں غلو کیا، جو ہے وہ حد سے آگے بڑھے تو رہبانیت کی روش اختیار کر لی، تو ان کو دین میں غلو کرنے سے روکا گیا، آیت نمبر 171 میں۔ پھر آیات 172 تا 173، مرتبے کی بلندی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکا، جس نے اسلام کی روش اختیار کی اور جس نے عاجزی کی روش اختیار کی، اس کے لیے اللہ کے ہاں بلند مقام ہے۔ پھر آیات 174 تا 175، قرآن حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اہل کتاب میں سے نصارہ کو بھی خصوصاً کہا جا رہا ہے، یہود کو بھی کہا جا رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بڑی قیمتی بات یہ ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو قرآن کو تھامنا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 176، کلالہ کی وراثت کا بیان، یعنی کلالہ وہ شخص کے جس کا یا خاتون جس کا انتقال ہو جائے، نہ اس کے والدین ہو، اوپر بھی کوئی نہیں، نہ اولاد ہو، نیچے بھی کوئی نہیں، تو بہن بھائیوں کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا، اس بارے میں ایک مسئلہ سورہ نساء کی آخری آیت، آیت نمبر 176 میں بیان ہوا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وراثت کے معاملات اتنے اہم ہیں کہ سورہ نساء کے شروع میں بھی تفصیلاً اس کے احکامات عطا ہوئے، اور آخر میں ایک مسئلہ کلالہ کی وراثت کے حوالے سے بیان کر کے وراثت کے مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ نساء کی وہ آیات جو چھٹے پارے میں شامل ہیں، ان کا تجزیہ تو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب حسب معمول سورہ نساء کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ چھٹے پارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151، ایمان بالرسالت کی اہمیت، بہت قیمتی مقام قرآن حکیم کا۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك السبيل اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ، جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے مابین ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ بلا شبہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں، کہیں اللہ کے انکار کا فتنہ، کہیں اللہ کو ماننے کی بات ہے رسول کو ماننے کی بات نہیں، کہیں چند رسولوں کو ماننے کا ذکر ہے، کسی اور رسول کے رسالت کا انکار کیا جا رہا ہو۔ یہ سارے فطرے وہ ہیں جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے سامنے آتے ہیں۔ پیغمبر کو نہ ماننا، پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا، ایک رسول کو ماننا، ایک کو نہ ماننا، جیسے یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام کا رد کر دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نبی اکرم علیہ السلام کا رد کر دیا۔ یہ سارے جو فتنے ان کا ایک ہی مقام پر بیان۔ ایک نقطہ بڑا قیمتی ہے، فتنہ وحدت ادیان کی نفی۔ ہمارے معاشرے میں بھی اور ماضی میں بھی یہ بات رہی کہ سارے مذاہب کے ماننے والے چلو خدا کو تو مانتے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی رام کہتا ہے، چلو سب کو ملا لو۔ زیادہ فرق ہے کہ کوئی موسیٰ کو مانتا ہے، کوئی عیسیٰ کو مانتا ہے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، چلو اس فرق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول میں فرق کیا جا رہا ہو یا کچھ رسولوں کو مانا جائے کچھ کو نہ مانا جائے، یہ فرق کیا جا رہا ہو تو یہ پکے کافر ہیں۔ قرآن دو ٹوک انداز میں اس فتنہ وحدت ادیان کی نفی کرتا ہے کہ دنیا کے سارے ریلیجنز کو ملا لو اور دو چار باتیں ان کی کامن اٹھا لو اور ایک گلوبلی ایکسیپٹیبل ریلیجن کو اختیار کر لو۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، قانونی اعتبار سے ایمان بالرسالت اہم ترین ہے۔ یہودی کیوں کافر ہے؟ اس سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ نصارہ کیوں کافر ہے؟ کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اب ایمان برسالت کی اہمیت کو سمجھیے۔ قانونی اعتبار سے اہم ترین عقیدہ رسالت ہے، اور اب رسالت جس کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ کوئی ان کو نہ مانے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کی اطاعت کی بات کرے ان کی اطاعت کی بات نہ کرے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا، کوئی کہے کہ میں موسیٰ کو مانتا ہوں، کوئی کہے کہ میں
عیسیٰ کو مانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ قانوناً مسلم نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ نساء کی، وہ آیت نمبر 165 ہے۔ رسولوں کی بنیادی ذمہ داری اتمام حجت، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا۔ ارشاد ہوا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ، سب رسولوں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ پر الزام سے مراد یہ ہے کوئی بہانے نہ پیش کرے کہ اللہ ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی عبادت کرنی تھی۔ نہیں، اللہ نے رسول بھیجے، خوشخبری سنانے والے تھے، اطاعت قبول کرنے والوں کو خوشخبری سناتے تھے جنت کی، اور خبردار کرنے والے تھے اور ڈرانے والے تھے ان کو جو اطاعت قبول نہ کریں۔ اللہ نے رسولوں کا سلسلہ قائم کیا جو ختم ہوا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور لوگوں پر اتمام حجت کر دی گئی، اور تاکہ کل کوئی بہانے پیش نہ کریں اللہ کے سامنے۔ اسی کو آگے ہم نے لکھا ہے بشارت اور انذار دونوں امور رسولوں کی ذمہ داری تھی، بشارت بھی دیتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے۔ جیسے قرآن میں جنت کا ذکر بھی بار بار ہے، جہنم کا تذکرہ بھی بار بار کیا گیا، یہ رسولوں کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ اس کو بنیادی ذمہ داری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ان کی جد و جہد اور ان کی محنت کا ایک بہت بڑا حاصل یہ تھا کہ انسانیت کو عدل پر قائم کرے، ایک عادلانہ نظام کو قائم اور نافذ کریں۔ اس لیے وہ تکمیلی ذمہ داری رسولوں کی عدل کا نفاذ، یہ بنیادی ذمہ داری تھی رسولوں کی بشارت اور انذار والی۔ البتہ آگے ہم نے لکھا ہے ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے۔ اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، بشارت اور انذار کے فریضے کو انجام دینا ختم نبوت کے طفیل میری، آپ کی اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایک صورت کی تکمیل ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں بیان کیے گئے اوامر و نواہی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اوامر وہ کام جو کرنے والے ہیں، ڈوز جنہیں کہا جاتا ہے، اور نواہی وہ کام جن سے روکا گیا ہے، جنہیں ڈونٹس کہا جاتا ہے۔ تو سورہ نساء میں جو آیات چھٹے پارے میں شامل ہیں ان میں کیا اوامر اور نواہی کا ذکر آیا، آئیے اس کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے اوامر کا بیان سورہ نساء کی ان آیات کے ذیل میں جو چھٹے پارے میں داخل ہیں۔ پہلی بات، تمام کتابوں پر ایمان، آیت نمبر 162 میں ذکر ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، آیت نمبر 162 ہی میں اس کا ذکر آیا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی روش اختیار کرنا، آیت نمبر 173 میں اس کا تذکرہ ہوا۔ اور اللہ کی رسی کو تھامنا، آیت نمبر 175 میں یہ تقاضا کیا گیا۔ اور اللہ کی رسی سے مراد ہم سورہ آل عمران آیت 103 میں سمجھ چکے، وہ ہے قرآن کو تھامنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو تھامنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں نواہی کے بیان کی طرف۔ سورہ نساء میں بیان کیے گئے نواہی، ڈونٹس کا بیان، البتہ وہ آیات سورہ نساء کی جو چھٹے پارے میں داخل ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آئیے نواہی کی لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے غیبت کرنا، اس سے روکا گیا ہے، آیت نمبر 148 میں ذکر۔ رسولوں کا انکار، آیت نمبر 150، کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا ذکر آ چکا۔ رسولوں کے درمیان تفریق، اس سے بھی روکا گیا، آیت نمبر 150، یعنی کچھ رسولوں پر ایمان لائیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، معاذ اللہ، اس سے روکا گیا۔ بیجا سوالات کرنے سے روکا گیا، آیت نمبر 153، اور بیجا سوالات سے سورۃ البقرہ وہ گائے والا قصہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کے عہد کو توڑنا، آیت نمبر 155 روکا گیا ہے۔ سود کھانا، آیت نمبر 161، یہ ڈونٹس میں سے شامل ہیں یہ باتیں، یعنی ان باتوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا، آیت نمبر 167۔ کفار تو روکتے ہیں، کبھی کبھی اللہ معاف کرے ہم مسلمان گھرانوں میں دیکھتے ہیں کوئی پردہ کرنے سے اپنی بیٹی کو روکتا ہے، کوئی مسلمان نوجوان کو چہرے پہ داڑھی سجانے سے روکتا ہے، کوئی باجماعت نماز کی طرف جانے سے روکتا ہے، کوئی دین کے کام کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے سے روکتا ہے، کوئی گھر والے ہی ہوتے ہیں آڑے آ جاتے ہیں جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ارادہ کر رہا ہو۔ کہیں ہم روکنے والوں میں شامل تو نہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ دین میں غلو کرنا، اس سے روکا گیا، آیت نمبر 171 میں۔ اللہ کی عبادت سے تکبر، آیت نمبر 172 میں اس سے روکا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत निसा में बयान किए गए अवामिर और नवाही वो आयात जो सूरह निसा की 6ठे पारे में दाखिल हैं, उनका बयान मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं सूरतुल माइदा के आगाज़ की तरफ। अलबत्ता हर सूरत जब हम आगाज़ उसका करने लगते हैं तो रब्ते सूरत आपके सामने बयान करते हैं। निसा की तकमील हुई, माइदा का आगाज़ हुआ चाहता है। इन दोनों सूरतों के रब्त के हवाले से चंद बातें मुख्तसरन। पहली बात, पिछली 3 सूरतों की तरह सूरतुल माइदा में भी अहले किताब को इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई है। अल-बक़रा, आल-इमरान, निसा, तीनों सूरतों में यहूद और नसारा का जिक्र आया है। माइदा में भी जिक्र, उनको दावत तौहीद और दावत हक़ कबूल करने की बात की जा रही है और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तलक़ीन की जा रही है। अगली बात, सूरतुन निसा में ख़ानदानी और रियासती इदारों की तंजीम का जिक्र था। घर के लिए भी रहनुमाई थी और रियासती उमूर और इदारों के हवाले से भी अदल का निफास उस ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू थी। ये सूरह निसा के मज़ामीन थे। सूरह निसा में तो ये बातें थी। अब सूरह माइदा में क्या है? सूरतुल माइदा में निफाज़ शरीयत पर जोर है ताकि इस्लामी अदालतों का क़याम हो और इस्लाम के फ़ौजदारी निज़ाम पर अमल हो सके। अहकामात तो निसा में भी आए, माइदा में शरीयत के निफाज पर जोर है। अल्लाह ने अहकामात से पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं दिए बल्कि निफाज के लिए दिए हैं और अदालती निज़ाम कायम हो जहाँ शरीयत के अहकामात के मुताबिक फ़ैसला हो, फिर फ़ौजदारी निज़ाम हो जहाँ सज़ाओं पर अमल दरामद हो सके। ये मबाहिस सूरतुल माइदा में इंशाअल्लाह हमारे सामने आएंगे। नाज़रीन किराम, रब्ते सूरत के बाद चलते हैं सूरतुल माइदा के मज़ामीन के तज़िये की तरफ और आपके इल्म के आयात के एतबार से हम मज़ामीन का तज़िये आपके सामने रखते हैं और जहन में रखिएगा 6ठे पारे में जो आयात हैं उनके मज़ामीन का तज़िया आपके सामने रख रहे हैं। कुछ आयात 7वें पारे में भी जाएंगी सूरतुल माइदा की, वाइंदा के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। सूरतुल माइदा का एक तज़िया तो आपके सामने रखते हैं ग्रुप्स की सूरत में, यानी आयात के बड़े बड़े ग्रुप्स, बल्कि फिर रुकुओं के बड़े बड़े ग्रुप्स में भी बात बयान की जा सकती है। पहली जो 11 आयात है सूरतुल माइदा की, इसमें अहकामात शरीयत और तकमील शरीयत का ऐलान है। कुछ अहकामात का बयान भी है हज के ताल्लुक़ से, हदी और जानवरों के ताल्लुक़ से, और अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल फरमा दिया। ये तकमील दीन का ऐलान भी इन्हीं आयात में आया है। इसके बाद आयात 12 तक 43 अहले किताब की शरीयत पर अमल और निफाज़ शरीयत के लिए जिद्दोजहद से पहलू तही। अहले किताब में से खुसूसन यहूद का बयान, किस किस तरह अल्लाह की किताब को उन्होंने पस पुश डाल दिया, अल्लाह के अहकामात में तहरीफ कर दी, अल्लाह की किताबों में तहरीफ कर दी, पैगम्बरों का साथ देने से इनकार किया। ये जो इनकी रविश थी, कुरान ने इसका जिक्र किया। लेकिन याद रहे, कुरान फ़कत तारीख़ नहीं बयान कर रहा, कुरान हम मुसलमानों को बता रहा है तुम वो हरकतें न करना जो उन्होंने की थी। पहले किताब उनको अता की गई थी, अब किताब तुम्हें अता की गई है। उनके मामलात को समझकर सबक हासिल करो, इबरत हासिल करो और अपने मामलात को दुरुस्त करो, शरीयत के निफाज की कोशिश करो। फिर आयात 44 तक 50 निफाज शरीयत के लिए पुरजोर ताकीद, ज़ोरदार अंदाज में शरीयत के निफाज का तकादा, और जो लोग अल्लाह के शरीयत के अहकामात पर अमल नहीं करते उन्हें काफिर, जालिम और फासिक भी करार दिया गया। ये बयान भी इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने रखेंगे। इसके बाद सूरतुल माइदा आयात 51 तक 82 एक तवील सिलसिला कलाम है। अहले किताब के जराइम और उनके बारे में हिदायत, किस तरह इन्होंने शरीयत को पामाल किया, पसे पुश्त डाला, किस तरह इनके उलमा ने जो है वो अल्लाह की आयात के बारे में तहरीफ की रविश इख्तियार की और लोगों को बुराइयों से नहीं रोकते थे। इनके इस तरह के जराइम का जिक्र भी है और इनके बारे में अहले ईमान को कुछ हिदायत भी अता की गई हैं। उनका इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ मुताला भी बाद में रखेंगे। अब आइए हमेशा की तरह आयात का तज़िया आपके सामने रखते हैं और एक एक, दो दो, तीन तीन आयात के ग्रुप्स में जो मज़ामीन पूरे पारे के वो आपके सामने रखते हैं। अलबत्ता 6ठे पारे की अब वो आयात जो सूरतुल माइदा में शामिल हैं या सूरतुल माइदा की वो आयात 1 तक 82 जो 6ठे पारे में शामिल हैं, उनका तज़िया आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले सूरतुल माइदा आयत नंबर 1 तक 2 अहम उसूली हिदायत और अहकामात शरीयत, वादे की तकमील का भी जिक्र है और हदी के जानवर और अल्लाह की निशानियाँ और हुज्जाज, इनके हवाले से भी हिदायत अता की गई। फिर आयत नंबर 3 दीन इस्लाम की तकमील का ऐलान, अल्लाह ताला ने हज्जतुल विदा के मौके पर यह आयत अता फरमाई और दीन को मुकम्मल करने का ऐलान किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस आयत पर बाद में बात भी करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद सूरतुल माइदा आयत 4 तक 5 अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ें हलाल फरमाई हैं, हराम अशिया का जिक्र भी हुआ और हलाल चीज़ों के बारे में उसूली रहनुमाई अता की गई इस मकाम पर। फिर आयत नंबर 6 वुज़ू के फ़राइज़ का बयान, इस आयत पर बाद में जिक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 7 शरीयत एक नेमत और कलमा तय्यबा एक अहद है। नेमत किस लिए दी गई? ताकि बंदों का फ़ायदा हो, और कलमा इसलिए अता किया गया
کہ اس کے تقاضوں پر عمل ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیات 8 تا 10 عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، عدل کے نفاذ کا حکم امت کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 11 بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے، توکل اور اعتماد اللہ ہی پر ہو۔ پھر آیت نمبر 12 بنی اسرائیل سے عہد شریعت، یہ بتایا گیا کہ پیغمبروں سے بھی عہد لیا گیا تھا آخری رسول کو ماننے کا۔ اب آخری رسول آئے ہیں تو تمہارے پیغمبروں کا عہد تم پر بھی لاگو ہوگا، تم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ پھر آیات 13 تا 14 بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کی وجہ عہد کی خلاف ورزی، اللہ کے وعدے کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ یہ ہم مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، وعدے ہم نے بھی کیے ہیں، روزانہ کرتے ہیں نمازوں میں ایاک نعبد کا وعدہ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان موجود۔ پھر آیات 15 تا 16 اہل کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت، یہ اہل کتاب کے حوالے سے دو ٹوک دعوت پیش کی جا رہی ہے سورۃ المائدہ میں حتمی انداز سے۔ پھر آیت نمبر 17 حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں مخلوق ہیں، نصارہ کے غلط عقیدوں کا رد کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 18 اللہ کی محبوب امت ہونے کا دعویٰ، یہود و نصارہ اللہ کے چہیتے اپنے آپ کو کہتے تھے، اس آیت پر ہم بعد میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 19 اہل کتاب کے لیے اتمام حجت، دو ٹوک انداز میں ان کے سامنے حق واضح کیا جا رہا ہے۔ پھر آیات 20 سے 24 بنی اسرائیل کا نفاذ شریعت کے لیے قتال سے انکار، موسیٰ علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، جی چرایا قتال سے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیات 25 سے 26 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزدل قوم کے خلاف بد دعا، کہنے لگے کہ اللہ میں اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام تو جانتا ہے ہم نے تو حق پیش کر دیا مگر انہوں نے ساتھ نہ دیا، اب ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 قربانی صرف متقیوں ہی کی قبول ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی بیان ہوا، اور بڑا قیمتی نقطہ قربانیاں ان کی قبول ہوتی ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ پھر آیات 28 تا 31 حضرت حابیل کا حکیمانہ وعظ اور شہادت، قابیل نے قتل کیا تھا جناب حابیل کو اور مظلومانہ قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں بڑے عمدہ انداز سے کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سورۃ المائدہ انسانی جان کی حرمت کا بیان، اس پر ہم بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام یہ تجزیہ مزید آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم چھٹے پارے کے مضامین کو اور اس کی منتخب آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے میں سورۃ المائدہ کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تھا اور آیت نمبر 32 تک کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ اگلی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چھٹا پارہ ہے سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 33 تا 34 دہشت گردی کی سزا، زمین میں فساد بچانے والے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے باغیوں کی چند سزائیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ تفصیلات تفاسیر میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 35 اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ پھر آیات 36 تا 37 کافر جہنم سے نہیں نکل سکتے، وہ کھلے کافر، عقیدے کے کافر جو کفر پر ہی مرے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیات 38 سے 40 چوری کے جرم کے لیے حد، ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر کیا ہے قرآن نے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں۔ پھر آیات 41 تا 43 زبان سے ایمان کا اظہار لیکن دل میں انکار منافقت ہے، جیسے کہ مدینہ طیبہ میں موجود منافقین کی روش تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر ہیں، بہت سخت باتیں اور فتوے ہیں اللہ کی طرف سے، شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے ظالم ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک فتویٰ ہے۔ پھر آیات 46 تا 47 شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے فاسق یعنی گناہ گار ہیں۔ یہ تین فتوے اللہ کے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں اور فاسق ہیں جو شریعت کے مطابق اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ کریں۔ قرآن اللہ نے کس لیے دیا ہے سوچنا چاہیے، اور پاکستان ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا یہ بھی مسلمانوں نے پاکستان کو سوچنا چاہیے۔ پھر آیات 48 اور 49 خواہشات کی پیروی نہ کرو، شریعت نافذ کرو۔ یہ خواہشات کی پیروی
اللہ کے احکامات اور اس کی شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ نہ بنے۔ پھر آیت نمبر 50 ہے، کیا چاہتے ہو، عادلانہ شریعت یا ظالمانہ جاہلیت؟ جاہلیت یہ نہیں کہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن کے مطابق جاہلیت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر لوگ اپنی عقل کے مطابق فیصلے کریں، اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کریں۔ تم طے کرو، مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو یا ظالمانہ جاہلیت پر عمل کرو گے۔ پھر آیات 51 تا 53، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، اس آیت پر بات بھی کریں گے۔ دلی دوستی یہود و نصارہ سے منع کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 54، اللہ کے محبوب بندوں کی صفات، ان صفات پر بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں ذکر آئے گا۔ اس کے بعد آیات 55 تا 56، اہل ایمان کے حقیقی دوست کون ہیں؟ بتایا گیا اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اور ایمان والے، یہ اصل دوست ہیں ایمان والوں کے۔ پھر آیات 57 تا 60، دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی مت اختیار کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دین اسلام کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 61 تا 64، یہود کے شرمناک جرائم، ان کا تذکرہ آیا اور بار بار ان جرائم کا ذکر قرآن نے کیا، اور یاد رکھیے ناظرین کرام، بار بار یہ بات بیان کی گئی ہماری عبرت کے لیے، ان کے جرائم کا ذکر کیا گیا کہ ہم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھے، انہوں نے یہ جرائم اختیار کیے، اللہ کی کتاب میں تحریف، پیغمبروں کو قتل کر دینا معاذ اللہ، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دینا، دین کا سودا کر لینا، دنیا کی محبت میں غرق ہو جانا، ان جرائم کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ ہم عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کریں۔ اس کے بعد آیات 65 تا 66، نفاذ شریعت کی برکات، اللہ آسمان سے بھی رزق دے گا، زمین سے بھی رزق دے گا اگر اللہ کی شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو۔ پھر آیت نمبر 67، قرآن کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے، قرآن کی تبلیغ نہ کی گئی خدا نہ خواستہ تو حق تبلیغ ادا نہ ہوگا، یہ بات بتائی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 68، شریعت نافذ نہ کرنے والوں کی اللہ کی نگاہوں میں کوئی عزت نہیں، مقام اور عزت اللہ کی نگاہوں میں ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کی شریعت کا نفاذ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 69، کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں کہ ہم فلاں کی اولاد اور فلاں کی نسل میں سے نہیں، ایمان اور نیک عمل کی پونجی لے کر آؤ گے تو کامیابی ملے گی۔ پھر آیت نمبر 70 اور 71، شریعت کے بجائے خواہش نفس کی پیروی، مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر یہود و نصارہ میں سے یہود جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور اللہ کی شریعت کو پامال کر دیا، پس سے پش ڈال دیا، ان کا تذکرہ ہے۔ آیات 72 تا 77، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے شرک سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی۔ اس کے بعد آیات 78 تا 81، بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر پیغمبروں کی لعنت، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کرائی گئی، کیوں کہ وہ لوگ برائی سے روکنے کے فریضے کو انجام نہیں دیتے تھے۔ اور آخر میں سورہ مائدہ کی آیات 82 تا 86 چھٹے پارے کے ختام پر مسلمانوں کے دوست اور دشمن، مسلمانوں کے سچے دوست کون ہیں؟ ایمان والے، اور سب سے بڑے دشمن ہیں یہود اور مشرکین، البتہ نصارہ میں سے جن میں تکبر نہ ہو، جن میں عاجزی اور انکساری ہو، یہ اسلام کے زیادہ قریب ہوں گے اور یہ اگر دعوت ان تک پہنچائی جائے تو قبول بھی کریں گے۔ چھٹے پارے کے آخر میں یہ بات بھی قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ایک بڑا مرحلہ آیات کے تجزیے کا ہوتا ہے جس سے پورے پارے کے مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چھٹے پارے کا بیان اس تعلق سے مکمل ہوا۔ اب چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کی چند آیات جو ہم نے منتخب کی ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 بہت مشہور آیت قرآن حکیم کی عادلانہ تعلیم کا ذکر ہے۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور زیادتی کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بہت پیارا اصول عطا کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک نقطہ پیش خدمت ہے، تعصب سے پاک ہو کر حق کا ساتھ دینا اور باطل کا انکار کرنا۔ تعصب کا شکار نہ ہو جائے، میرے گھر کا ہے، میری جماعت کا، اس کی غلط بات بھی ٹھیک ہے اور سامنے والا ہے تو اس کی صحیح بات بھی غلط ہے، نہیں، نیکی و تقوی کا کام جہاں ہے تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کا معاملہ جہاں بھی ہے اس میں تعاون نہ کرنا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جس کا انتخاب کیا گیا، تکمیل دین کا اعلان۔ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ ہے ترجمہ جہاں تکمیل دین کا اعلان اس آیت میں ہوا۔ پہلی بات، حجۃ الوداع کے موقع پر نزول، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور یہود نے یہاں تک کہا ہمیں ملتا تو ہم عید میں مناتے اس دن کو۔
انفرادی اور اجتماعی معاملات کے لیے مکمل رہنمائی عطا کر دی گئی، کل دین کی تعلیمات عطا کر دی گئی، دین کی کل تعلیمات عطا کر دی گئی۔ البتہ جدید مسائل پیش آئیں گے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، یہ بھی دین کی تعلیم ہے، تو دین مکمل کر دیا گیا اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کر دی گئی۔ آگے لکھا ہے اسلام دین ہے یعنی مکمل ضابطۂ حیات۔ بدقسمتی کا آج مسلمان اسلام کو ایک ریلیجن کے طور پر لیتے ہیں، ریلیجن پر سے وہ کنفائنڈ ہے پرسنل لائف تک، مذہب جس کا ترجمہ عام طور پر کر دیا جاتا ہے، ریلیجن جس انگلش میں ہم کہتے ہیں، وہ انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اسلام کو دین کے طور پر عطا کیا، اور دین مکمل ضابطۂ حیات اور نظام حیات، کوڈ آف لائف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے، انفرادی اجتماعی دونوں معاملات کے لیے رہنمائی بھی دیتا ہے اور پورے دین پر عمل کا تقاضا اور مطالبہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت طویل ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، طہارت کا حکم یہاں پر عطا ہوا۔ ارشاد ہوا اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کے اس مقام کا اور حصے کا، مؤمنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات فرائض وضو کا بیان، وضو کے 4 فرائض، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونے سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تفصیل کتابوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہ 4 فرائض ہیں جو یہاں وضو کے قرآن نے بیان کیے۔ دوسری بات، جنابت کی وضاحت سنت میں قرآن کریم میں نہیں، لفظ آیا تھا جنوباً، اگر تم جنابت کی حالت میں فطہروا، خوب پاکیزگی اختیار کرو۔ ہم نے ترجمانی کی ہے کہ غسل کر لو یعنی نہا لو، لیکن جنابت کسے کہتے قرآن نہیں بتاتا، سنت نے بتایا۔ ایسی ناپاکی جب غسل لازم ہو جائے، اس کیفیت کو، ایسی ناپاکی کو جنابت کہتے ہیں۔ اور فطہروا، خوب پاکیزگی حاصل کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ 100 مرتبہ آدمی چہرہ دھو لے؟ نہیں، غسل کرنا مراد ہے۔ یہ قرآن نے نہیں بتایا، سنت نے بتایا۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کو سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ تیسری بات، تیمم کی آسانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی پانی نہ مل پائے یا پانی کا استعمال اس سے کوئی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو، تفصیل اپنی جگہ پر ہے، تو تیمم کی اجازت عطا کی گئی۔ نیت کی جائے گی، پاکیزہ مٹی ہے یا مٹی کی نوع یا شکل کی کوئی شے ہو، اینٹ ہے، دیوار وغیرہ، اس پر ہاتھوں کو پھیرا جانا، چہرے پر پھیرنا، پھر اس پر ہاتھوں کو پھیرا جانا اور دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت ہاتھوں کو پھیر لینا۔ بہرحال یہ تیمم کا بنیادی طریقہ ہے۔ اللہ نے بڑی آسانی اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، قیام عدل کا حکم عطا ہوا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل کی گواہی دینے والے بن کر، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے سورہ مائدہ کی۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک حدیث رسول پیش خدمت ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ اسے مانگ بھی نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غیور ذات ہے۔ جب بندہ اس کے کلام کے ساتھ مشغول رہے اور دعا نہ کر پائے تو اللہ مانگنے والوں سے بڑھ کر اس بندے کو عطا فرمائے گا جو قرآن میں مشغول رہا۔ اللہ ہمیں قرآن سے مزید محبت اور تعلق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں 7ویں پارے کے ساتھ اس کے مضامین کے جائزے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نسألك يا من هو الله الذي قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے تو جنت بھی گوارا گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم سور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم کرم تاجدار حرم نگاہ کرم کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم سب کرم تاجدار حرم
गुरप्रीत में सुध बुध सब बिसरी, गुरप्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी, गुरप्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। हाँ जो जाने वाले मदीने के हैं सुने वो जरा, जो जाने वाले मदीने के हैं सुने वो जरा, शहे मदीना से इतना जरूर कह देना, शहे मदीना से इतना जरूर कह देना, कि एक जख्मी अकीदे निगे नजर जो बड़ा तड़प तड़प के वो कहता था या रसूल अल्लाह मोहम्मद। गुरप्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी, गुरप्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। दो अशार फारसी के सुनाना चाहूंगा, इसमें मेरे दादा मोहतरम ने लाए थे। बिस्मिल्लाह। जिहाल मिसकी मकुल तगाफर, जिहाल मिसकी मकुल तगाफर, दुराए नैना बनाए बतिया, जिहाल मिसकी मकुल तगाफर, दुराए नैना बनाए बतिया, जिहाल मिसकी मकुल तगाफर, जिहाल मिसकी मकुल तगाफर, दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदारो ऐजा, हिजरा नगार बैजा, डली हो काहे लगाए छतिया, हिजरा नगार बैजा, दलील काहे लगाए छतिया, चुशम में सोता चुजल रहना, सोदा जुल रहना, हमेशा गिरिया इश्क आवे, नींद नैना ना अंग चैना, नील नैना नमक चला, ना आप आए न भेज पतिया, नील नैना नमक चला, आप आए न मेज बतिया, तुर प्रीत में सुध बुध सब विसरी, गुरप्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी, गुरप्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। काहे वफिकन तुझ दी नजर कभी सुन बितलो हमरी बतिया, ताजदारी हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम हो, निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम। कहना रसूल अल्लाह कहना सबा हुजूर से कहता है एक गुलाम, बस एक नजर हो नजर का सवाल है या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना इरहम लना, या मुस्तफा, या मुजतबा, या मुस्तफा या मुजतबा इरहम इल्हम लाना, या मुस्तफा हो या मुस्तफा हो या मुस्तफा हो या मुस्तफा, या मुस्तफा या सैयद अल्लाह, या मुस्तफा, या सैयद, या मुस्तफा, या सैयद, या मुस्तफा, या सैयद, या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना हंसते हवा पहचान दामातुन दामातुन मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसब आले मरा या शाफर रोज़े जज़ा मुरसातुन हाय मुश्तबे ज़ुंबर फिशा पाई के नसीब है सुबहदम है चारगर ईसा नफस है मून से बीमार गम है खास से पर खुद मैं तुझको उसी कुल की कसम इन्ना लयाली हसमा यौम निकला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़ पर फीहा
नबी ताजदार हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदार हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदार हरम मैं कशवा हो मदीने चले आका मैं कशवा मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले मदीने चले मदीने चले हाँ मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने क्यों चले किस नैन के सदके बढ़ते हैं उस नैन के सदके बढ़ते हैं किस नैन के सदके किसके जिन नैनों को फातिमा चूमे जिन नैनों को फातिमा चूमे जिन नैनों को फातिमा चूमे उस नैन के सदके बढ़ते हैं 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 दुख दर्द व अलम सब छटते हैं दुख दर्द व अलम सब छटते हैं हसनैन के सदके बढ़ते हैं आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ जब साल के करीब महीने पहुंच गए जद्दे में आशिकों के सफीने पहुंच गए जिनको तलब किया है नबी ने पहुंच गए पढ़ते हुए दुरूद मदीने पहुंच गए तजल्लियों की अजब है पदा मदीने में तजल्लियों की अजब है पदा मदीने में निगाहे शौक की है इल्तिहा मदीने में निगाहे शौक की है इल्तिहा मदीने में गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए बराहे रास्त राहे फज़ा मदीने में मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मैं कशवा मदीने चले हंसते साथी ये कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई एक नजर वो नजर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे आज तार हरम हरम माशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने अमजद साबरी का बचपन नहीं देखा होगा उनको आज ये तो महसूस हुआ होगा कि अमजद साबरी का बचपन कैसा होगा। एक शख्स थे दाइया कल्बी के नाम से, बाद में सहाबी हो गए, इस्लाम कबूल किया, जंगजू थे, एक जहाद पे गए, जहाद पे तो नहीं एक मार्के पे गए हुए, बड़े सालों बाद वापस तशरीफ़ लाए तो उनके घर में बेटी का पैदा हो चुकी थी। बीवी ने बेटी का नहीं बताया किसी को कि बेटी पैदा हुई है, उसने बेटी को छुपा के रखा। वो घर आते थे, जाते थे, बाहर जाते थे, आते थे, वो बेटी उनसे छुप के रहती थी। तो लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, कुछ और लोगों ने जान के बताया कि जनाब आप बड़े बेशर्म आदमी, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लफ्ज़ों का एहतियात इस्तेमाल करते हुए लोगों ने उसको तंज किया कि ये क्या बेशर्मी है कि तुम्हारी तो बेटी है और तुम अपने आप को जंग पे लेकर जाते हो, जंगजू समझते हो। तो ये वो सारा वाक़या जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कलमा पढ़ने से पहले। बहरहाल उनको अपनी बेटी मिली, वो तकरीबन कुछ 6-7 साल की थी बेटी, 6-7 साल छुप के रही। माँ का ताल्लुक़ अपनी बेटी से देखिएगा। फिर बेटी को लेकर गए,
تو ریگستان میں لے جا کے تو وہاں پہ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور گڑھے کے اندر اپنی بیٹی کو ڈالا اور گڑھا کھودتے رہے، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے گڑھے میں ریت ڈالنی شروع کی۔ جو بیٹیوں اور بیٹوں والے وہ ذرا اس بات کا احساس کریں، تو وہ جب ڈال رہے تھے بیٹی کے اوپر تو اپنے لباس پہ بھی کچھ ریت گرتی ہوگی، تو بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس ریت کو اپنے باپ کے کرتے پہ سے صاف کرتی رہی، وہ دفن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج پہ جاتے ہوئے ان چند بچوں کو جو کہ اس طرح سے دفن ہوئے یا تیل میں جل کے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا۔ جب یہ نبی کے پاس آئے اور یہ واقعہ سنا رہے تھے اور ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا نبی سے، اب یہ احساس دیکھیے گا ایک باپ کا کیسا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اب یہ بات سنتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ باپ دو باپ آپس میں اپنی بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے اس گناہ کو؟ حالانکہ مجھے معاف کرنا ہے، لیکن مجھے کیسے معاف کر دے گا؟ میں جب اس پہ مٹی ڈالتا تھا تو میرے جسم سے مٹی کو ہلاتی اور اتارتی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، جہاں باپ بیٹی کو دفن تو کر رہا ہے لیکن بیٹی کے غم میں میرے نبی کے آگے آنسو تو نہیں۔ آج کا یہ دور جس میں کہ ماں، بہن، بیٹی، ان کے تقدس، ان کے رشتے کے تعلقات، ان کے آپس میں معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں ایک اسلامی معاشرے کے اندر۔ میں اگر یہ بات کہتا ہوں نا کہ ہم لوگ ریاست مدینہ انشاءاللہ بنیں گے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ سیاسی یا جذباتی بات ہے۔ نہیں، خدا کی قسم یہ ایمانی بات ہے۔ ہم نے ریاست مدینہ بننا ہے، پاکستان نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ راستے کا سفر ہے، کٹھن ہے۔ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے والوں، میں نہیں یہ جملہ کہتا، ہم بھی ظالم لوگ ہیں، لیکن کیا ہم اس طرح سے معافی مانگتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہ کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اپنے علماء سے بات کرتے ہیں، مہمانوں سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اس بات پہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم وزیر بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جناب انتہائی محترم اقبال نقشبندی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضور السلام علیکم، طبیعت بخیر؟ ہمارے پاس پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ تو یہ تین چہرے تو روشن ہمارے پاس موجود ہیں۔ رباب ہمارے ساتھ ہیں، سلمان عالم، سلمان بہت شکریہ، السلام علیکم۔ مطلب آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ اتنے دنوں بعد تشریف لائے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ وعلیکم السلام۔ مطلب یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ میں سسرال تو نہیں کہہ سکتا، لیکن تم اپنی ماں کی گود کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کو حیا کرنی چاہیے۔ ہم بلائیں نہ بلائیں آپ کو آنا چاہیے۔ نہیں انشاءاللہ، باقی میں بھی مس کر رہا تھا، انشاءاللہ ہم واقعی بہت یاد کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، دنیا جہان مس کرتی ہے۔ سارے بھائی السلام علیکم۔ حضور اقدس آپ سے ابتدا کر لوں، اگر آپ فرمائیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت اگر میں دیکھوں نا تو یہ بنیادی طور پہ میرے گرد جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکنیشینز اگر نکال دوں تو سب جرنلسٹ ہیں۔ ان جرنلسٹ کو یقین کیجئے کہ ان خبروں کو چھانٹتے ہوئے پریشانی کے پسینے آتے ہوں گے کہ یہ سٹوری نہ بتائیں، یہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ 12 سال کا بچہ، 10 سال کی بچی، ماں کے اپنے گناہ، باپ کے اپنے گناہ، وہ رشتے جن کو کہ ہم محرم رشتے کہتے تھے۔ یقین کیجئے کہ اس معاشرے کے اندر یہ معاشرہ جو ہے، یہ میں بات آپ سے مذاق میں نہیں کہہ رہا، نہ میں آپ کو بات یہ طنز میں کہہ رہا ہوں، یہ بات رپورٹڈ بات ہے، اسٹیٹسٹکلی رپورٹڈ بات ہے۔ اور اگر آپ گوگل کرنا چاہیں تو گوگل کر لیں کہ کتنے فیصد رشتے جو غلاظت کی نظر ہوتے ہیں اس ملک کے اندر، وہ بنیادی طور پہ محرم رشتے ہیں۔ میں اس کی ریشو بتاؤں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، 82%۔ باقی ہیں وہ 22% باقی بھی ہیں، یہ 82%۔ یہ وہ رشتے ہیں جن پہ کہ آپ کو اعتماد تھا، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ ہم جس زمانے سے گزرے ہیں، ہم تو سڑکوں پہ اور گلیوں میں بھی رشتے جو ہے وہ اگر نبھاتے تھے تو اب بھی نبھاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کیا کہ اس معاشرے میں مفتی صاحب رشتوں کے تقدس کی وہ فوقیت کیوں نہیں رہی؟ اگر ہے تو مجھے بتائیے کہ میں غلط ہوں، ورنہ اگر نہیں ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر۔ دیکھیے، سب سے بنیادی بات یہ ہے
کہ اللہ کریم نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ ترجیح دی وہ حقوق العباد کو دی. بے شک 15ویں پارے میں سورہ اسراء اور بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. کہ وہ یہ لوگ ہیں احکامات، جی ہم احکامات سے دور کیوں ہو گئے یہ فرمائیے. اگر تھوڑی تمہید کے ساتھ بات ہو جائے تو انشاءاللہ اسی کی طرف آ رہا ہوں. فرمائے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمائے اولئک هم الخاسرون. بنیادی طور پر لوگ قطع رحمی کیوں کرتے ہیں یا رشتوں کے تقدس کو پامال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خوف خدا کا ایلیمنٹ دل سے نکل گیا. اگر کسی کے دل میں خوف خدا ہوگا تو وہ کبھی بھی رشتوں کی جو پامالی ہے اس کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک آپ کا پیغام آ گیا. حضور رکھتے اقبال بھائی یہ میں بات کو بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، خوف خدا دل سے نکل گیا اس لیے رشتوں کی پامالی شروع ہوگی. اگر خوف خدا نکل گیا ہوتا تو روزوں میں جو اتنے آپ کے دسترخوان لگے ہیں یہ نہ لگتے، جو لوگ آٹا مفت لے لے کے بیچ رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں وہ نہ دیتے، لوگ جو تہجد کے وقت جو ہے وہ اٹھے ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور تراویح پڑھ کے گھر گئے ہوتے ہیں وہ نہ کرتے. تو خوف خدا تو آپ کو پیرنٹلی اس معاشرے میں برابر نظر آ رہا ہے. پھر تقدس خوف خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، ورنہ روزے بھی نہ ہوتے اس ملک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. بلال بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کا یہ خوبصورت پروگرام، سب سے پہلے تو جناب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کئی سالوں کے بعد الحمدللہ پھر ہم کراچی میں اکٹھے بیٹھے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ توفیق بھی دے ہمیں، توفیق عطا ہدایت کے فرمائے، ساتھ توفیق بھی خدا تعالیٰ ان محبتوں کو قائم رکھے. آپ کا پروگرام الحمدللہ سال بھر جو چلتا ہے لوگ جناب سے دنیا بھر سے محبت کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں. اس میں صوفی اعظم کی خوشبو بھی آتی ہے. آپ کے پروگرام میں تصوف پہ زیادہ کام ہوتا ہے آپ کا، اور آپ معاشرے کو بھی نظر انداز نہیں کرتے کہ معاشرہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، ساری تمہید نہیں باندھتا، بس آپ کا بلال کتب تو ہیں بھی ہیں، آپ کا سید ہونا میرے لیے کافی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں ہمارے ہاں سادات کرام کا بڑا ادب ہوتا ہے. مفتی صاحب جو بات فرما رہے تھے وہ بھی خوبصورت ہے. خوف خدا، روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے. خوف خدا کا اثر اس میں بھی ہوتا ہے. نمازیں پڑھنا یہ بھی فرض ہے. حج کرنا یہ فرض ہے. یہ ارکان اسلام ہیں. ہمیں جو بات یہاں پہ کرنی ہے وہ رشتوں کے تقدس کی. پامالی کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا. اس کے مورد الزام ہم جس کو ٹھہرائیں گے محراب و منبر، مشائخ، علماء، باقی جو حضرات ارد گرد اس معاشرے میں رہتے ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں کہ ان رشتے کی یہ جو پامالی ہوئی ہے. پیمالی آپ دیکھتے تو ہیں، سمجھتے ہیں کہ پیمالی ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل ہے پامالی نا. ہم روزمرہ کے ان حالات میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں. آج کا نوجوان اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ تم تو میرے والد ہی نہیں ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رشتوں کا، خاندان کا خیال نہیں رکھتا، قطع تعلق رکھتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اگر یہ بات تو سچ ہے، لیکن سوال یہ میں جوڑ کے جا رہا ہوں آخری بات سر، وہ خبریں آ رہی ہیں نا آخری بات سر، خبریں آنی ہیں سر، خبریں آنی ہیں سر، وہ خبریں آنی ہیں. وقفہ تو لینا ہی پڑے گا، چھوٹا سا وقفہ واپس آتا. کا سما
دوا دینا لجپالا نبی میرے درداں دی دوا دینا جب وقت نزا دامن دی ہوا دینا دل روندا جانے نے جدو لوکی مدینے نو جدو لوکی مدینے نو ہن سانو وی اے آقا دربار بلا لینا ہن سانو وی اے آقا دربار بلا لینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لجپالا خالی نہ لوٹا دینا لج رکھ لئی وے لجپالا خالی نہ لوٹا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا جب وقت نزا دامن دی ہوا دینا سبحان اللہ، کیا کھلی آواز پائی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. حضور آپ پہلے اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں ظہیر بھائی کے پاس جاتا ہوں. بلال بھائی خوبصورت نعت جو ہماری بچی نے پڑھی ہے، میری ساری توجہ اس طرف چلی گئی. اس طرف چلی گئی، صحیح کہہ رہے ہیں، ماحول ہی بدل جاتا ہے بالکل. یہ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ مجبوریاں ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ظہیر بھائی کو شامل کر لوں. ہے تو آپ سوال کا جواب لیں. بس اتنی گزارش ہے کہ بسم اللہ. آج ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں، سکے باپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، رشتوں کو پامال کر دیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے یہ لا علمی کی بنیاد پہ، کوئی جہالت کی بنیاد پہ. جہالت بھی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ معاشرے میں اچھے کھاتے پیتے لوگ کہتے تھے کہ ہماری اولاد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی قطع تعلق کا اعلان کر دیتے ہیں. اعلانیہ گناہ کرتے ہیں وہ. قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا. جب وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہم اس میں کیا فتویٰ دیں گے، کیا کہیں گے ان کو؟ ہم تو کاز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک اسلامی معاشرے میں یا مذہبی معاشرے میں اس طرح کی قدریں کیوں آنی چاہیے؟ صرف اسلامی معاشرے میں نہیں،
اسلامی معاشرے کے اندر ایک ماں فوت ہوئی 4 دن اس کی لاش بنگلے کے اندر رکھی رہی، ہاں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. بچے باہر ماں گئے ہوئے تھے نا مسجد پڑھنے کے کے پاس لیے. آئے، کہنے کہ حضرت ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم کیسے اس کی تدفین کریں، کیسے دفن کریں، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو اسلامی معاشرے کے اندر ان کی والدین کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی، اسلامی معاشرے میں ان اسلام کو بھی تو ہونا چاہیے سکھاتے، نا. ان کو بتاتے، یہ سارے معاملات ہوئے. حضور میں اقدس آپ اس پہ سمجھتا کیا ہوں یہ ٹیک ہمارے لیں گے؟ معاشرے کی بے حیثیت. بھائی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم شریف. سب سے پہلے تو میں موضوع بڑا خوبصورت ہے اور مبتلا بے مسئلہ بھی ہے، لیکن جس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کے اندر ایگزیجریشن ہے. میڈیا پر بیٹھ کر ہم محراب کو رگڑ دیتے ہیں، ممبر کو رگڑ دیتے ہیں، علماء کو رگڑ دیتے ہیں، مدرسوں کو رگڑ دیتے ہیں، سارا معاشرہ لٹ گیا، برباد ہو گیا، قتل کر دیے، یہ کر دیا. حتیٰ زمانہ جاہلیت کے اندر ٹوٹل کتنے واقعات ہوئے تھے جس میں لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگوں کیا، کتنے واقعات ہوئے ہوں گے. لیکن اس طرح سے بیٹھ کر جو ہے نا آج کے ابھی آپ نے کہا 82%. یہ ویسے حدیث تھی آپ کے خیال میں؟ یہ نہیں، حدیث وہ چاہے ٹھیک ایک ہو واقعہ تو ہے، حدیث نہیں سنانی چاہیے. نہیں وہ واقعہ ٹھیک ہونی ہے، چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن میں آج حدیث کے کو زمانے واقعے کو سنانے کے لیے آپ کو ایوریج تو نہیں دیکھنی ہے نا. نہیں، لیکن اس میں حدیث ہے چاہے وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، وہ ایک دفعہ کا اچھا ہے. وہ زمانہ جاہلیت کا ہے نا، ہے. لیکن مسلم معاشرے کے لیے غیبت کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ تاکہ ابوہت ختم نہ ہو جائے، لوگ جری نہ ہو جائیں، لوگ کمزور نہ ہو جائیں، جوان یہ نہ سمجھیں کہ ہر بندہ جو ہے نا ہر عالم دین بد کردار ہے، ہر شعبہ بد کردار ہے، ہر مسلمان اسلامی بد معاشرے کردار میں ہے. تو لوگ ڈریں گے نا، وہ کہیں گے پھر ہم کس کو رول ماڈل بنائیں؟ یہاں پر تو سارے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ممبر اور محراب پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے یہ یہاں پر جو کہہ رہا وہ وہیلا منافق ہے، میں ثابت کرتا ہوں 4 لوگوں نے گناہ کیا ہوگا، آپ نے 404,000 کی محنتوں پر پانی پھیر دیا. جوان کہے گا یہ تو وہی ہے جس کے متعلق بلال بھائی کہہ رہے تھے یہ منافق ہے. کیا کریں گے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج کے دور میں قوم لوط کو مارنا ہوتا تو پردے کے پیچھے مارتے، العلانیہ نہ مارتے. مارنے کی بات نہیں ہے، بات یہ تو پھر کیسے اگر ایک قوم لوط ہے تو اس کو نہ پلٹا جائے؟ ٹھیک ہے، کیا کریں؟ قوم لوط کو پلٹا جائے جب وہ اس حد تک چلی جائے، لیکن آج کے زمانے کے اندر اتنا برا نہیں ہے حال. آپ نے کہا 82%، کتنے واقعات کے 82%؟ نمبر 1. نمبر 2 بلال بھائی چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم بیٹھ کر منفی چیزوں کو لیتے ہیں مثبت کو بھی لیں. آپ نے خود ہی کہا خوف خدا اگر نہیں ہے تو پھر یہ افطاری کہاں سے دی جاتی؟ نمبر 1. نمبر 2 کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں بچوں کے لیے برباد کر دی، لٹرلی مزدوریاں کرتے ہیں، قرض لے کر جہیز دیتے ہیں. شاہ جی ایک بات بتائیں ایمانداری سے، ان کا کیا کریں؟ ان کا کبھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ صحابہ زیادہ ہیں یا منافقین؟ آف کورس صحابہ کرام جو ہے نا یہ بڑا آپ دیکھیں نا، مجھے پذائے نہیں، یہ بڑا خطرناک سوال ہے. اچھا منافقین کی تعداد کیسے گری؟ جیسے منافق تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کا ظاہر اور باطن مختلف وہ رسول خدا اور اللہ جانتا ہے. قرآن میں اگر ذکر آئے تو ہم یہ کہیں کہ اسٹیٹسٹیکلی وہ تھوڑے تھے اس لیے ہمیں وہ ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بلال یہ بھائی، تو نہیں ہو سکتا. بلال بھائی پہلے آپ جو ہے نا اپنے سوال کا میں آپ کو چھوٹا سا جواب دیتا ہوں. منافق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ظاہر اور باطن ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں تو وہ جو منافقین کی لسٹ تھی حضرت کیا نام تھا ان کا، یمانی کے پاس. ٹھیک ہے، نہیں لیکن میں آپ کو فارمولہ دیتا ہوں. اب معاشرے کے اندر 1000 بندہ ہے، کیسے مجھے پتا چلا کہ یہ منافق ہے؟ جس کو میں نے ٹیسٹ کیا. میں نے 1000 کو تو ٹیسٹ نہیں کر لیا نا. جیسے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان جو ہے نا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت سے اصحاب کرتے تھے. تو جس کو مولا کائنات نے دیکھا اور اس کے چہرے کے تیور بدلے، اصحاب نے پہچان لی یہ منافق ہے. ہر کسی کو تو نہیں دیکھا ہوگا نا، اور ہر کسی نے آرگومنٹ یہ ہے کہ برائی کیونکہ کم ہے معاشرے میں بقول آپ کے، تو وہ برائی کو تجزیہ کرنے کے لیے آپ کو ایوریج پہلے 51% پہ آنے دیں پھر اس کے اوپر تجزیہ کریں. نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں 2 باتیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم برائی کا ذکر کریں، برائی کو بیان کریں تو ایسے بیان نہ کریں کہ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، 14ویں صدی آ گئی ہے، آخر الزمان کی نشانیاں ہیں، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا. نہیں، ہم کیا کہیں کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں آئیڈیل کیا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ بندگان خدا، خوف خدا کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو رول ماڈل بناؤ. میں آج سورہ مائدہ پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتا ہے کیا ہو گیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اب مجھے بتائیے اللہ یہاں پہ اپنے مزاج میں ایوریج کیوں نہیں لے رہا کہ اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں، اگر یہ چھوٹا سا کر بھی رہے ہو غلط، یہود کے ساتھ دوستیاں، تو کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں. اچھا مجھے ایک بات یہ کیسے یہ ایوریجز کیسے نکالتے ہیں مذہب میں؟ حضرت یوسف کا اور جو زلیخا کا واقعہ ہے، کیا اس زمانے کے اندر صرف ایک ہی زلیخا تھی؟ کسی ایک خاتون نے صرف الزام لگایا تھا کسی ایک بندے کے اوپر؟ اللہ نے کسی ایک کا ذکر کیوں کیا؟ صرف ایک واقعہ ہے، ایسے ہزاروں واقعات ہوئے ہوں گے.
ہوئے ہوں گے لیکن ایک واقعہ ذکر کیا نا, ہوئے ہوں اب گے. اللہ رب شاہ جی العزت ہمیں نہیں ہزار پتا نا, واقعہ ذکر کرتا یوں لگتا کہ ہر عورت جو ہے نا وہ زلیخا بن شاہ کے جی ہر یوسف شاہ کے جی پیچھے یہ بھاگ رہی تمہید ہے تھی. نا کہ وہ ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے اللہ عالم, لیکن صورت یہ ہے کہ اللہ نے جو ذکر کیا وہ ایک ہی واقعہ ہے, تو ہمیں تو اس ایک واقعے کے پیچھے ہی جانا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک واقعہ, آپ تو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایک ہزاروں واقعہ نہیں تو ہو ایک ہی کہے نا. رہے شاہ جی, سینکڑوں ہو رہے ہیں نا. نہیں ہو رہے سینکڑوں نا. اچھا سینکڑوں بھی ہو رہے تو آبادی کتنی, اربوں کی, کروڑوں کی, اس میں اچھا آپ سینکڑوں کے کیا؟ خیال میں اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے تو کتنے کروڑ کریں گے تو پتا چلے گا کہ ڈیبیٹ اب ممبر پہ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں بلال بھائی. میں امریکہ سے کراچی آ رہا تھا, میں نے کہا کراچی جا رہا ہوں. کراچی, میں نے کہا کیا ہوا کراچی؟ کراچی تو بڑا, میں نے کہا کیا ہوا بھائی, کروڑوں لوگ زندگی بسر کر, میڈیا ایسے perception پورٹریٹ کی کرتے بات ہیں ہے. جیسے کراچی کی گلیوں میں قتل و غارت ہو رہی ہے اور بدامنی ہے اور یہاں پر جناب مال ہے. کیوں؟ بہترین ہو گیا کم. اس کا مطلب یہ تو ہوا یہی ہم بھی کہ یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان برباد ہو گئے, بد کردار ہو گئے, ماں باپ ختم ہو گئے, رشتوں کا تقدس کوئی نہیں ہے, ممبر نے کوئی کام نہیں کیا, محراب نے کوئی کام نہیں کیا, مفتی سارے آپ کے بقول پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. ایسا تھوڑی ہے, 4 پکڑے گئے ہیں اور انہیں کو اتنا جناب کیا جاتا ہے. اچھا وہ بیچارے, سنیے گا معذرت کے ساتھ, اس ہجڑے نے کیا کہا, اس نے کہا میں رات کا جو ہے نا فنکشن میں زیادہ کما لیتا ہوں جتنی مجھے پورے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے. یہ علماء بیچارے بھوک کے ساتھ لڑکے جو آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. یہ ساری زندگی ایک ہی مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر اور لوگوں کے روٹیاں لے کر گزارا کرتے ہیں, ان کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. جن کی تنخواہ 15-20 ہزار روپے ہوتی ہے, جس میں پتہ میڈیسن بھی اپنی نہیں لے سکتے, اس کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. ان کو آپ بیان نہیں کریں گے, صرف ان کو بیان کریں گے یہ ایک مولوی پکڑا گیا جی اس نے فلانا گناہ کر دیا. آپ ایسے کہیں گے علماء آج کے زمانے میں, بھائی علماء نہیں عالم, اس ایک کی بات کرو بدبخت نے جو کیا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں ڈاکٹروں کو لے لیں, انجینئرز کو لے لیں, سیاستدانوں کو لے لیں, میں کسی اور شعبے کی بات نہیں کرتا, جرنلزم کو لے لیں, وہاں پر کسی ایک نے کر دیا اس کا نام لیں گے کہ فلاں نے کیا, نہیں کہیں گے صحافی نے بد کرداری کر دی ہے. اللہ معاف عطا فرمائے, استغفر اللہ ربی و توب الیہ. شعبے کے اندر آپ کو بتاؤں کتنے قصے ہوتے ہیں, کہاں پر شادی شدہ کیسے معاملات کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہاں پر بیٹھ کر ان کا رونا رو رہا ہے. شاہ جی آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیفنس ہے ایک عالم کی کہ شو بز میں ہوتا ہے تو علماء کا ذکر نہ کیا جائے؟ یہ نہیں میں کہتا ہوں اس کو ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں. ہم اہل ممبر اور محراب سے لوگوں کو متنفر کیوں کرتے ہیں؟ انہی کو جناب جو ہے نا وہ زیر سوال کیوں. نمبر 1. نمبر 2 معذرت کے ساتھ, نمبر 2 LGBT کا ذکر ہوگا تو نہ کریں بات, کیونکہ ممبر بدنام ہوتا ہے. بلال بھائی یہ آرگومنٹ آپ کا واقعی سنجیدگی سے, میں عرض کروں امریکہ کے اندر یہی لوگ تو کر رہے ہیں, اتنے لوگ وہاں پر ہیں نہیں جتنوں کو ذہنی طور پر وہ تیار کرنا چاہتے ہیں. نے یہ کہا ہے کہ جناب کیونکہ ایمان سے اور دین سے دوری ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب دین کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں, یہ ایک سوشل پرابلم ہے, سوشل پرابلم.
مدینے سے پلٹ آیا ہوں، مبارک دے رہے ہو تم مجھے جو زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، یہ کہیں خام یہ ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ کیا خوب کلام پڑھا یار مفتی صاحب، اگر میں آپ کو یہ کہوں نا کہ اس کلام کے بعد دل ہی نہیں کر رہا بات کرنے کو، آنیسٹلی تو عجیب ہی لگے گا، دل ہی نہیں کر رہا بات کرنے کو، فضا بن گئی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ حضور اقدس یہ سارے آرگومنٹ آپ نے سنے، اب آپ یہ فرمائیے کہ جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم ہے جرم، ہے چاہے لیکن کم ہے جرم، تو ہمیں اتنا ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیجئے، ایک یہ فرما دیجئے کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں چاہے کم ہیں، ان کی کاز روٹ کو ڈھونڈنا چاہیے اور تاکہ ان کو وہیں پہ دفن کر دیں، یا چل پھر دیکھیں سب سے بنیادی بات کہ فیکٹ اینڈ فیگر کو ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اسلوب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے فتبینوا، تم تحقیق کرو، ویریفائی کرو، انویسٹیگیٹ کرو۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی سزا سورہ ہمزہ میں جو ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جو ہیں اور عیب گو ہیں، پہلے عیوب تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈنڈورا پھیٹتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور ایسے رجسٹر میں لا یمحى ولا یبدل، جس کا لکھا ہوا نہ مٹ سکتا ہے نہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو۔ تو ہم پہلے تو بات صحیح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری امت کے اکثر علماء کو اللہ گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جن کو نبی نے اپنا وارث قرار دیا، جن کے پیچھے ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان کو اس طرح مورد الزام ٹھہرانا اور اس میں بغیر تحقیق کے یا فیکٹ اینڈ فیگر کو زیادہ بتانا یہ غلط ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر اہل علم ایسا گناہ علماء کرتے کو کوئی ہیں، نہیں کہہ رہا، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، اگر اہل علم ایسا گناہ کرتے ہیں، وہ ممبر سے ہو، محراب سے ہو، مدرسے میں ہو، خانقاہ میں ہو، کسی مزار پر ہو، کسی بھی طور پر وہ بالکل گناہگار ہے اور اس کو زیادہ گناہ ملے گا۔ وہ علم کے باوجود خدا نخواستہ کر رہا ہے، پورے دین اسلام کو وہ بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسی چیزوں کا پرچار نہ کرے، اس کو اگر الگ طور پہ سزا دے دی جائے، اور سزا دینے کے بعد مطلب یہ کہ ہم تھوڑا سا بیلنس بات کریں، یعنی اس کو ہر جگہ ڈنڈورا پیٹنا اور کہنا کہ جی علماء ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں، مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، دیندار لوگ یہ کرتے ہیں، تو بھائی کچھ لوگ خدا نخواستہ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں، وہ تو دے نہیں سکتے، تو علماء کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے۔ بس اس کا تھوڑا خیال رکھا جائے۔ اچھا، میرے لیے اتنی حیرت کی بات ہے کہ علماء کی بات ہو ہی نہیں رہی، یہ بنیادی طور پہ بات ہو رہی ہے رشتوں کی۔ علماء خود اگر وہ اپنے آپ کو لانا چاہیں تو سر طاہر بھائی ہیں ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ۔ طاہر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ حضور اقدس یہاں پہ سب لوگوں کا آپ کو سلام، اور یہ فرمائیے گفتگو یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو رشتوں کے تقدس ہیں ان کو رکھنے میں کیا کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بلال بھائی، اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کو یا اس خطے کو اور باقی دنیا کو، تو میں یہ کہوں گا کہ ہم ابھی تک تو بہت کامیاب ہیں اور باقی دنیا کی نسبت، لیکن ہمارے ہاں کے رشتوں کا جو تقدس ہے، جو احترام ہے، جو اہمیت ہے، وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اور اس میں ہمیں سچ بولنا چاہیے اور سچ بات کرنی چاہیے. جو آج سے 20 سال پہلے باپ بیٹے کا تعلق تھا, بھائی بھائی کا تعلق تھا, پڑوسی کا پڑوسی سے تعلق تھا, استاد کا شاگرد سے تعلق تھا, وہ آج نہیں ہے اس طرح. اس میں کمزوری آئی ہے, اور اسی طرح باقی چیزوں میں بھی کمزوری آئی ہے, باقی معاملات میں بھی کمزوری آئی ہے. اور ایک بات جو ابھی آپ حضرات کر رہے تھے تو میں وہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, تو جب اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا منصب اور اتنا بڑا عہدہ ایک دین کے جاننے والے کو ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء کا اسے وارث کہا گیا ہے, تو پھر اس پر ذمہ داری بھی اتنی بڑی آتی ہے. وہ ایک ٹیچر پر یہ ذمہ داری نہیں آتی ہے, ایک میڈیا پرسن پر یہ ذمہ داری نہیں آتی ہے, ایک تاجر پر یہ ذمہ داری نہیں آتی ہے. اور پھر محراب و منبر پہ جو ذمہ داری ہے, کیونکہ جب محراب میں آج آپ بہت بڑی طاقت ہے میڈیا ٹی وی, لیکن جو طاقت جمعے والے دن مولوی کے پاس ہے, محراب و منبر کے پاس ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے جہاں سے خرابی آتی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے. پردہ پوشی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس کا یوم صفائی نہیں منانا ہے. اگر کوئی کسی مدرسے میں کرتا ہے تو بھئی پکڑو اس کو بھی لٹکاؤ, کوئی اسکول میں کرتا ہے تو اس کو بھی لٹکاؤ. جو وہی وارث ہوگا انبیاء کا جو انبیاء کے طریقے پہ چلے گا, وہی دین کا وارث ہوگا جو دین پہ چلے گا, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر و محراب کا اہل ہوگا جو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا. اگر ایک آدمی داڑھی رکھ لے, پگڑی رکھ لے, بخاری بھی پڑھاتا ہو, تفسیر بھی پڑھاتا ہو, لیکن اس کے اعمال سیئہ ہوں, اس کے اعمال برے ہوں, تو وہ کیسے نمائندگی کر سکتا ہے اور کیسے کہلا سکتا ہے؟ حضرت بڑی مہربانی. طاہر بھائی آپ نے بالکل اپنا حصہ ڈالا اور بڑا اپنے واضح طور پہ بات تو بڑی ظاہر ہے بیلنس کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ذکر علماء کا نہیں ہے کہ علماء ممبر کے اوپر بنے ہوئے ہیں. علماء کی باتیں جنرل یہ ایک بات ہے مثال کے طور پہ, لیکن اب یہاں کی ان کی بات سے شاہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, حضرت آپ نے بھی اسی بات کی طرف آپ کی طرف آ رہا ہوں. حضور اگر فرض کیجئے کہ اس معاشرے میں پاکستان کے اندر پہلے اولڈ ایج ہوم نہیں تھے, اب اولڈ ایج ہوم ہے. اب اولڈ ایج ہوم اگر چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, اگر پیسے چاہیے تو آپ کو لوگوں سے فنڈ ریزنگ کرنی ہے. اب اگر فنڈ ریزنگ کریں گے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ بیٹا اپنی ماں یا باپ کو یہاں چھوڑ کے چلا گیا ہے. اگر میں اس کو چھپاؤں گا تو مجھے میں کیا کروں گا؟ یا تو کوئی متبادل طریقہ ڈھونڈا جائے کہ ہم کس طرح سے اس بدلتے ہوئے معاشرے کی روشوں کو ہینڈل کریں, یا پھر کیسے کریں کہ کب تک ویٹ کریں کہ یہ قوم کب تک کتنی بری ہو جائے تو پھر ذکر ہے, ورنہ ذکر خیری ہے. بلال بھائی بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں فارمولے کو لینا ہے. اگر اس کی اساس ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے, فارمولہ کون دے گا؟ ہاں, یہاں پر آرگومنٹ جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا ہم دین بیس گفتگو کر رہے ہیں یا معاشرہ بیس. معاشرہ اس کا سورس کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ معاشرے کی بحث سے دین کو الگ سمجھتے ہیں؟ آج کے معاشرے میں ہے نا, آج کے معاشرے کے اندر ہمارے جو طبقات ہیں, میں ذاتی طور پہ معاشرتی بحث اور دین کی بحث کو الگ نہیں سمجھتا, لیکن بلال بھائی دین ہی راستہ دکھائے گا معاشرے کو کہ کیسے چلنا ہے. بالکل اسلامی معاشرے کا. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ ہیں کہ جن کا سورس جو ہے وہ دین نہیں ہے بلکہ ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے, اور وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں. اس لیے اگر ان کی کوئی خرابی ہے تو وہ دین پر نہیں جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کی بات ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں معاشرے کو اور دین کو ہم کس طرح سے جو ہے نا مشکل میں ڈالتے ہیں. کسی زمانے کے اندر بائی دا وے مجبوراً, کسی زمانے میں مجبوراً ایک گھر میں 6 فیملیاں رہتی تھی, 5 بیٹے ہیں, ان کی شادیاں ہوئی, بہو لے کر آپ نے جناب جو ہے نا وہ گھر میں رکھ لی. اب ہم نے جو ہے نا ایونچولی اسی مجبوری کی صورت میں اتنا انجوائے کیا کہ اس کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے. اب جب قصیدے پڑھنے شروع کر دیے تو آہستہ 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 شعور آتا گیا, تھوڑا سا پیسہ آتا گیا, تھوڑا سا ماحول بدلتا گیا. اب ہم نے کہا کہ بھئی پرائیویسی ہونی چاہیے. میرا جو ہے وہ گھر کے اندر پرائیویسی برقرار نہیں رہتی, میں 5 بھائیوں کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کے نہیں رہ سکتا. مدعا کیا نکلا؟ مدعا یہ نکلا کہ جب میں نے یہاں سے نکل کر اپنا الگ گھر بنانے کی کوشش کی تو معاشرے نے کہا بدتمیز, بی ادب, ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہو. بات یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہا, بلکہ اب معاشرہ بدل گیا ہے. آلو گوشت جو ہے نا شوربے والا, وہ اس لیے تھا کہ غربت کے اندر جو ہے وہ مرچیں ڈال کے پانی ڈال دو تاکہ 4 بندوں کا گزارا ہو جائے. اب میرا جو ہے نا آلو گوشت مزے کے لیے کھانے کو دل چاہتا ہے. جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ صرفاً اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا,
بلکہ واقعاً ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہاں پر وہ آرام سے رہیں. میں ان کی نرسنگ نہیں کر سکتا. تو ہم یہاں پر کنڈم نہ کریں, بیٹھ کر دیکھیں, معاشرے کو سمجھائیں کہ ایونچولی اسلامی تعلیمات کے مطابق اوپر رہو. میں جو بات سمجھا ہوں حضرت صاحب کی, شاہ صاحب کی, وہ بالکل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آپ نے خوشنودی حاصل کرنی ہے اور ماں کو مسکرا کے آپ نے دیکھ کے حج اکبر لینا ہے, تو آپ کو پھر اولڈ ایج ہوم سے ٹائم لینا پڑے گا کہ ماں دکھائیں میں اس کو مسکرا کے ایک دفعہ دیکھوں. ایسا نہیں ہے بلال بھائی. نہیں بلال بھائی دیکھیں, کچھ بات جو ہے نا میں بھی اس سے ایگری کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عموماً ماں باپ ضعیف ہوتے ہیں, بچے کمانے کے لیے نکلے ہوتے ہیں, جب شام کو گھر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نرس چاہیے ہوتی ہے جی, اچھا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا یہ نرس نہیں آئی ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے سب مل کے رہتے تھے نا, چاچا ماما پھپا سارے مل کر کے رہتے تھے, کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا تھا. ایک تو آپ نے اس سسٹم کو توڑا تو پھر نہیں دیکھنے والے آئے, تو نرس آ گئی ہے. قصوروار تو ہم سارے. تو پھر آپ یہ جسٹیفائی کیسے کر رہے ہیں اس بات کو؟ آرگومنٹ جسٹیفیکیشن کا کیسے ہے؟ وہ آئیڈیل نہیں تھا نا سسٹم بلال بھائی. مگر اچھی بات کی ہے کہ ہم قصوروار سارے ہیں. کس چیز کا قصوروار ہے؟ انہی سے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم محراب و منبر کی بات کر رہے تھے, محراب و منبر تو یہی بات آئی علماء کی. بھائی اسی لیے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ قوم ان کے پیچھے چلتی ہے. میں جو ان مشائخ کی بات کر رہا ہوں, پیروں کی بات کر رہا ہوں, یہی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, یہی جوڑتے ہیں معاشرے کو. آج سب سے پہلے انہوں نے اپنے یہ راستے سلسلے تصوف الگ بنا لیے. تو اگر ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے الگ رہنا ہے, رشتہ نہیں رکھنا, جیسے ظہیر بھائی نے مثال دی, اچھی مثال دی, ایک وقت کے ساتھ تھا, مگر شریعت نے کہیں منع تو نہیں کیا کہ وہ الگ رہے, گھر بھی الگ بنائے, بہو کو الگ رکھے, بیوی کو الگ رکھے. شریعت نے تو کوئی منع نہیں کیا. ہاں ایک رشتوں کا تعلق تھا, الگ رہ کر بھی ہم رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں, رشتوں کو پامال نہیں کر سکتے. بالکل بالکل آپ کی بات بالکل بجائے. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب ہم وال سٹی کے اندر رہتے تھے تو درمیان میں کوٹ یارڈ ہوتا تھا اور کونے میں باتھ روم ہوتا تھا, تو وہ درمیان میں بیٹھی ہوئی ساس ماں یا پھوپھی کو سارا کچھ پتہ ہوتا تھا کہ گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں. تو گھر ایک سینٹر میں جڑا رہتا تھا. پھر امیگریشنز آ گئیں, پھر باہر جانا آ گیا, پھر لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا شروع ہو گئے. یہ ساری ایک نیچرل ایوولوشن ہے, اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. میں تو بحث آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جناب رشتوں کے جو تقدس, عزت باپ کا, استاد کا ختم ہوگی. مثال کے طور پہ مار نہیں پیار, تو استاد کو آپ نے ختم کر دیا نا, اب آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ دور جدید ہے, ضرور ہوگا, تو پھر اس کے اثرات بھی تو آپ ہی کو بھگتنے پڑیں گے نا. یہ بحث ہے بلال بھائی. بات یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں عزت, دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک بیٹے کا گھر سے اپنی بہو کو لے کر برابر والے گھر میں شفٹ ہو جانا, کیا یہ ماں باپ کی بے عزتی ہے؟ نہیں ہے نا. اگر وہ ان کے حقوق پورے کر رہا ہے, حصہ تھا, اگر وہ گئے تھے, ہاں تو وہ صحیح ہے نا, کلچر کی بات کر رہا ہے. ان کو مل رہا ہے, ان کے حقوق ادا کر رہا ہے, ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. شاہ جی پہلی بات تو یہ کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ وہ الگ ہو رہا ہے تو کیا ماں باپ کو تو کوئی تکلیف ہے. یہ بات سٹیٹسٹکلی بہت دیکھنے بھالنے والی ہے نا, کہ ماں باپ کے کیا دل کو توڑا ہے, کیا ماں باپ کے فزیکل انداز کو توڑا ہے. اگر ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ دور کیا تیسرا گھر لے لیں. بیٹے ہیں, میری خواہش ہوگی کہ تینوں بیٹے شادی کریں اپنے اپنے گھر میں, میرے صرف محلے کے اندر رہیں. خواہش جو ہے وہ معاشرے کی خواہش یا معاشرے کو تشکیل نہیں دے سکتی ہے. بلال بھائی آپ نے یہ دیکھنا, دیکھیں ابھی آپ نے عزت کی بات کی ہے نا, پہلے یہ دیکھیں تعریف عزت کیا ہے. اس بات کو یوں کر لیتے ہیں بلال بھائی, آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر آرگومنٹ کر رہا ہوں نا, کسی معاشرے کے اندر جا کر دیکھ لیجئے, کسی شخص کے ساتھ ایسے بات کرنا بھی گستاخی سمجھا جاتا ہے. حضور کسی پیر کے سامنے اتنی بات کر لی آپ نے, بڑوں کے سامنے اتنی بات کر لی, یہ گستاخی کر رہا ہوں میں. اس سے کیا رشتے کیا ختم ہو جائیں گے, تقدس پامال ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. یہ صرف کلچر کا حصہ میں استاد کی وہ عزت اور احترام ہے جو 20 سال پہلے تھا. پرٹیکولر بات دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون قرنی, سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر جو میرے زمانے کے جتنا قریب ہے وہ بہتر ہے, دور ہے وہ بدتر ہوگا. تو ہم دیکھیں گریجولی ہم زوال کی طرف تو جا رہے ہیں, رشتوں کا وہ تقدس نہیں رہا, وہ احساس نہیں رہا. وقت ہو گیا, اذان پہ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشال فاطمہ 7 سال کی بیٹی ہے, اس کی طبیعت خراب ہے, یہ ہاسپٹل میں ہے. تمام مومنین سے, دوستوں سے سب سے درخواست ہے کہ وہ اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. آپ لوگ سب آمین کریں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اشال فاطمہ کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے.
آمین. حضور اقدس جملہ جو ہے نا وہ مفتی صاحب نے بڑا اعلیٰ کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا زمانہ ہے, کیوں بخاری شریف کی روایت ہے یہ. اس کے بعد سارے جو معاملات ہیں وہ ڈکلائن کے اندر ہی جا رہے ہیں. تو ڈکلائن کو جسٹیفائی تو ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ نبی کا قول آ گیا, ختم ہوگی بات. یہ فرمائیے کہ ان تعلقات کو, مجھے یہاں پہ یاد آتی ہیں سیدہ اماں عائشہ. اماں عائشہ کو ام سلمہ نے جب پوچھا, ان کے اوپر جب تہمت لگی کہ اماں عائشہ کیسی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹی ہے عمر میں, بکری اس کا آٹا کھا جاتی ہے, وہ چھوڑ کے آ جاتی ہے, لیکن وہ ناتا اور تعلق بڑا اعلیٰ رکھتی ہے. عمر میں چھوٹی ہے لیکن تعلق اور ناتا بڑا رکھتی ہے. آپ کو نہیں لگتا شاہ صاحب کہ اس معاشرے میں اب تعلق یا ناتا رکھنے کے لیے کوئی فارمولہ بننا چاہیے, یا جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے دیں؟ بلال بھائی میں چھوٹی سی بات تو پہلے جو ہے نا وہ صدر اسلام کی کر دوں. جی دیکھیں, قرابت داری کے متعلق یہ ہے کہ ماں باپ, بہن بھائی, نسبی رشتے جو ہوتے ہیں, یا روحانی رشتہ جو ہوتا ہے, یا جو استاد کا رشتہ ہے, یہ رشتے ہیں جن کا احترام جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے, جن کو واجب قرار دیا گیا ہے. بلکہ حتیٰ یہ کہ ان کو ہدیہ دے کر جائز نہیں ہے واپس لینا. ہبہ کر دیا تو کر دیا, دوسرے کو کر کے واپس لے سکتے ہیں, یہاں نہیں لے سکتے. یعنی بیوی کو گفٹ کر دیا تو مانگ سکتے ہیں, وہاں نہیں مانگ سکتے نا, کیونکہ واجب رشتے ہیں. اچھا, پہلی بات تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا جو صدر اسلام کے مسلمان تھے انہوں نے اس کا پاس رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے احترام کے متعلق کہا. رسول اللہ کے ماں باپ کا تو انتقال ہو چکا ہوا تھا, حضرت ابو طالب باپ تھے نا, تو لوگوں نے تو ان کو بھی کافر کہہ دیا کہ حق ادا کیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جب یہ کہا گیا کہ قربا کو جو ہے نا ان کی مودت, تو نواسہ رسول کا قتل کر کے کیا یہ مودت فی القربا جناب ادا کی تھی. جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتوں کا احترام نہیں کیا, ان کے ساتھ یہ کیا, تو آج کے دور میں کون سی آرگومنٹ بات کی ہے؟ خدا کی قسم کیا ٹھکی ہوئی بات کی ہے. یہ بات آپ پہلے گھنٹے پہلے منٹ میں کہہ دیتے, اس کے بعد ہمارے پاس بحث کرنے کو تھی ہی نہیں. قاسم کا فون ہے. جی قاسم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی بہت اچھی ماشاءاللہ آپ کی صحیح ٹرانسمیشن چل رہی ہے. تمام حاضرین کو میرا سلام. وعلیکم السلام. بلال بھائی سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ رشتوں کا تقدس پامال کرتے ہیں, کیوں ان کو اسلامی طرح کے مطابق, اسلامی طرز پر جو ہے وہ سزائیں نہیں ملتی؟ کیوں ان کو سنسار نہیں کیا جاتا؟ جس طرح کہا گیا ہے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے, زنا کرنے والے کو سنسار کیا جائے. اگر کسی ایک کو بھی سزا ملے گی تو جو ہے قاسم بھائی اس میں بڑی آسان اور سادی سی بات ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ وہاں ہوگا جہاں پہ اسلامی قوانین نافذ ہو. ہمارے یہاں کے اسلامی قوانین جو نافذ ہیں, میں علماء کی طرف دیکھ کے بغیر کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا ہو سکتا ہے رائے مختلف ہو, ہمارے یہاں کتاب کے اندر ہیں, ویسے موجود نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ سزا کو دکھا کر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. سنسار کریں گے تو پتہ چلے گا. ہم یہاں پہ جرم چھپاتے ہیں, سزا کو دکھانا نہیں چاہتے لوگوں کو کہ ظلم ہوگا. وہ ضیاء کا دور یاد ہے نا, جہاں وہ ایک بچے کے اوپر زیادتی کے اوپر وہ پھانسی لٹکائی گئی تھی گھاس منڈی بھگوان پورے میں. تو بیٹا اس کے بعد 1 مہینہ تھانے خالی رہے تھے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن تب تک کیسے ہوگا جب تک کہ نافذ نہیں ہوگا. کیا میں درست نہیں کہہ رہا؟ بلال بھائی یہاں پر جو ہے نا وہ جرم کی نوعیت پر فرق کرتا ہے, اس لیے کہ اسلامی سزا ہم کیوں نہیں دے سکتے کھلم کھلا؟ لیکن اسلامی سزا کی 2 باتیں ہیں نا. نمبر 1 تو یہ ہو گیا کہ اسلامی سزا حقیقی سزا نہیں ہے, وہ قیامت کے دن ہوگی. وہ ٹھیک ہے. یہاں پر معاشرے کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے کی سزا ہے. ہاتھ کیوں نہیں کاٹتے؟ وہ تو پھر گورنمنٹ سے پوچھیں نا. نہیں, ہم ڈرتے ہیں اس بات سے. ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے نہیں, قرآن میں تو ہے, ہم کیوں نہیں کاٹتے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, کیا ہم ڈرتے ہیں؟ آف کورس ڈرتے ہیں, کیوں نہیں ڈرتے؟ فنڈ کہاں سے لیں؟ اسلامی قانون ہوتا تو پھر ضرور کاٹے. اسلامی قوانین ہے نا, آپ کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. اچھا, ایک حدود ہے, ایک تعزیرات ہے, ایک قصاص ہے. حدود میں تو بالکل جو ہے نا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور زنا کرنے پر جو ہے 100 کوڑے اور شادی شدہ کو سنسار کیا جاتا ہے. قصاص میں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے. تعزیرات میں قاضی کی ثوابدید پر ہوتا ہے. ماں باپ کے نافرمان کے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, اسے سنسار بھی نہیں کیا جائے گا جیسے سوال کرنے والے کہہ رہے. ہاں, اس کو مختلف قسم کی سزائیں دی جا سکتی ہے. پاکستان میں تعزیر اسلام قائم ہے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چور کو پکڑ کر چوری کی سزا دینی ہے, اس کے اسباب کا بھی سد باب کرنا ہوگا. روٹی دے نہیں رہے ہو, آٹے کے لیے لائنیں لگوا کے بندے مار رہے ہو, اور اس کے بعد بیچارہ چور جو ہے روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑے, اس کے ہاتھ کاٹ دو. اقبال بھائی یہاں پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اسلامی کیونکہ سزائیں ہم نافذ یا نظام نافذ کرنے میں ناکام رہے ہیں اور برے طریقے سے منافقانہ طریقے سے ناکام رہے ہیں, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عذر ہیں, اس لیے یہ کر لیں, ورنہ پھر یوں دیکھ لیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لیں, وہ عورت نے 2.5 سال بعد بھی آ کے کہا کہ جی میرے سے برائی ہوئی ہے. آپ حضرت ابو بکر کا زمانہ لیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو ناک میں رسی ڈلی ہوئی ہے یہ بھی نہ دی تو یہ بھی نکلواؤں گا. اب جب آپ مثالیں ان کی دیں گے اور یہاں پہ آ کے آپ بہانے بازی کریں گے
تو پھر اسلام کا معاشرہ تو قائم ہم نے خود ہی نہ کیا نا. میرا خیال ہے بہانے بازی نہیں ہے، یہ حقیقت ہوتی ہے. ایسے لوگ جن کے بہت بڑے نام ہیں، جنہوں نے قرآنی سزاؤں کا انکار کیا ہے سرے سے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ چوروں کے ہاتھ کاٹ دو گے تو پورا پاکستان ٹنڈا ہو جائے گا، یہاں تو کوئی نہیں بچے گا، ایسا کہا ہے. بڑے بڑے نام ہیں ان کے، میں نام لینا نہیں چاہتا. بعد میں احتجاج ہوا، پھر رجوع کیا کرنے کا اچھا قرآن میں ایسا ہے، اچھا ایسا قرآن میں ہے، قرآن نے یہ سزائیں رکھی ہیں. ہم نے تو قرآن میں اسٹڈی نہیں کی تھی. تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. وہ سب کو جانتے تھے، عقل مند بھی تھے، پیسے دار بھی تھے، باشعور تھے، اور بڑے لوگوں کی اولادیں تھے، اور بڑے منصب پر وہ فیض تھے. ایسے لوگ آئے، انہوں نے انکار کیا قرآن کی سزاؤں کا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی، اللہ ہمارا ظالم ہے، اللہ رحمان الرحیم نہیں ہے. کیا اچھی بات کی کہ اللہ ظالم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کا حکم بھی نہ مانے اور برکت کی دعا جو ہے وہ بھی اسی سے مانگے. شرم مگر مجھ کو نہیں آتی. نہیں آتی. حضور اقدس بسم اللہ کیجئے. جی بسم اللہ حضور، میں نے آپ سے عرض کیا. مصطفی بھی ہیں، ہم مصطفی بھی ہیں، ہم مرتضی بھی ہیں، ہم ہی تو حسین و حسنی فاطمہ بھی ہیں، ہم بندہ مولائی ہیں، ہم بندہ مولائی ہیں. میں نعرہ لگاؤں گا ہم تو بندہ مولائی ہیں، اور جتنے گیسٹ بھی یہاں بیٹھے ہیں میں کہوں گا کہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤں. ہم بندہ مولائی ہیں، بندہ مولائی ہیں. بے دم یہی تو باچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو باچ ہے مقصود کائنات. ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے. علی میں علی اور ولی لکھا ہے، علی میں علی اور ولی لکھا ہے. اور گلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھتا ہے. ہم بندہ مولائی ہیں، ہم بندہ مولائی ہیں، ہم بندہ مولائی ہیں. قسمت کی تڑی ہم پنج تڑی ہے، ہم پنج تڑی ہے، ہم پنج تڑی کی ہستیاں اللہ غنی ہے، کیا پنج تڑی کی ہستیاں اللہ غنی ہے. گویا کہ یہ اکثر کے ماہ مدنی ہے، گویا کہ یہ اکثر کے ماہ مدنی ہے. یہ گوہر نایاب ہے لال یمنی ہے، یہ گوہر نایاب ہے لال یمنی ہے. وہ تو لال یمنی ہے، لیکن ہم کون ہیں؟ ہم بندہ مولائی ہیں، ہم بندہ مولائی ہیں، ہم بندہ مولائی ہیں، ہم بندہ مولائی ہیں. قسمت کے دھنی ہیں، ہم پنج تڑی ہے، ہم پنج تڑی ہے، ہم پنج تڑی ہے. شامی حسین آتے ہی دل تھر تھرا گیا، نام حسین آتے ہی دل تھر تھرا گیا. روکا جہاں قلم وہاں دھبا سا گیا، روکا جہاں قلم وہاں دھبا سا گیا. کعبے کی روشنائی کو دل کر تراش گیا، کعبے کی روشنائی کو دل کر ترا گیا. ہم بندہ مولائی ہیں، ہم بندہ مولائی ہیں، ہم بندہ مولائی ہیں، ہم بندہ مولائی ہیں.
पंच के धनी है, हम पंचतनी 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 है, पंचतनी 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 है, पंचतनी 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 है। 13 रजब के हवाले से एक शेर आ गया, मैंने कहा समाज समाज आप लोग की इजाजत के साथ। नबी का दीन फैलाओ अली अली करके, नबी का दीन फैलाओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके। अगर ये शादी है माए के नेक हो बच्चे, अगर ये शादी है माए के नेक हो बच्चे, तो इनको दूध पिलाओ अली अली करके। हम बन गए मौलाई है, हम बन गए मौलाई है, हम बन गए मौलाई है, किस्मत के धनी है, हम पंचतनी 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 है, हम 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 पंचतनी 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 है, पंचतनी 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 है।